अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज रियाज़ुस सालिहीन की 7वीं 8वीं और 9वीं हदीस जो है उसकी हम थोड़ा सा लुग़वी माना भी पढ़ेंगे और साथ में जो है वो लफ्ज़ी और इस्तिलाही जो मानी हैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि साथ में कुछ तशरीह भी इंशाअल्लाह ताला वो पेश खिदमत करता हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। उम ये जो पहली हदीस पाक है ये हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। ये 7वीं नंबर हदीस है रियाज़ुस सालिहीन की और इसका टाइटल है कि अल्लाह दिलों को देखता है। अन अबी हुरैरता अब्दुर्रहमान इब्न सखरिन, ये साथ में अबू हुरैरा का नाम लिखा हुआ है। उनका अपना नाम अब्दुर्रहमान था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से लोगों के नाम रखे हैं। पहली बात तो ये समझने वाली है। हदीस पढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूँ कि किसी का नाम रखना अगर वो बुरा है, आपने बुरा लक़ब दे दिया किसी को, आप समझें कि उसका जो मना है वो कुरान मजीद में आया हुआ है। कुरान मजीद में मना है कि किसी को बुरे नामों से ना पुकारें। लेकिन अगर आप देखें प्यारे नाम रखना, किसी का मोहब्बत से नाम रखना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और मुसलसल ऐसे होता रहा कि आप लोगों को प्यार से बुलाते रहे उनके नामों के अलावा भी। तो ये अबू हुरैरा जो ये हदीस रिवायत करने वाले हैं, अल्लाह दिलों को देखता है, तो इस हवाले से इनका नाम भी लिखा हुआ है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान नाम, अब देखें ज़रा ये समझे बात को। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम अगर कोई अच्छा नहीं लगता आपको तो तब उसका आप कोई और नाम रख देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अब्दुर्रहमान नाम के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह को सबसे प्यारा नाम अब्दुर्रहमान लगता है। यानी जिसमें अब्द अब्द आया हो, इंसान की आजिज़ी हो, जो उसके साथ लायक है, और वो ऐसा नाम रखेगा तो वो अल्लाह पाक को बहुत पसंद होते हैं, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल रहीम। लेकिन रसूलुल्लाह उनको अबू हुरैरा बुलाया करते थे, अबू हुरैरा। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, बिल्ली के साथ उनके ताल्लुक के साथ या बिल्ली की तरह से एक कला के अंदर आना, उनका जो अंदाज था रसूलुल्लाह ने उसको बहुत पसंद किया, तो उसको अबू हुरैरा का लक़ब दिया। हुरैरा कहते हैं बिल्ली को, और हुरैरा बल्कि बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, छोटे को। और हिर्रा को होती है, बिल्ली होती है हिर्रा। ये हिरा वो हिरा नहीं है, ये हमारी वाली हिरा जो, वो तो हिरा है ना, हिरा। ये हिरा जो है हा से है, तो वो तो गार हिरा से निस्बत है, उस गार से निस्बत है, वो नहीं है। ये हिर्रा है, दो आंखों वाली हा है। तो हिर्रा कहते हैं बिल्ली को। और हुरैरा अगर कर देंगे ना तो ये छोटा कर देते हैं इसको, हम छोटी बिल्ली। ठीक है। जैसे हसन है तो अच्छा इसका मतलब है, और हुसैन कर देंगे तो ये छोटा होगा, उसका छोटा होता है, इसका मुसग्गर है, इसमें मुसग्गर है। तो नामों के हवाले से ये बताना चाह रहा था कि अब्दुर्रहमान अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा बुलाया तो किसी वजह से बुलाया, वजूहात फिर हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन प्यार से बुलाना रसूलुल्लाह की सुन्नत थी। तो आपने हज़रत अली शेर खुदा को अबू तुराब बुलाया, अबू तुराब। एक दफ़ा किसी वजह से वो मस्जिद में आए थे, नाराज़ के घर से, तो वो अपने मट्टी में लेटे हुए थे, तो आपने अबू तुराब कह के उनको बुलाया, मट्टी के बाप। और ऐसे ही बुलाया करते थे आप प्यार से। इसी तरह सईदा आयशा को आपने प्यार से बुलाया था, उनके बहुत सारे नाम है रखे हैं रसूलुल्लाह ने। ख़वातीन को, अपनी बीवियों को प्यार से बुलाना और उनके मुख्तलिफ नाम रखना, ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका है। इससे प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता। तो सईदा आयशा को आप आयश कह के बुलाते हैं, ये सियासत्ता में ऐसे नाम आया हुआ है आयश। और बड़ी प्यारी प्यारी अहादीस है इस हवाले से। तो आयश के नाम से बुलाना रसूलुल्लाह की सुन्नत थी, सईदा आयशा को आयश या आयश। तो ये बहुत प्यारा नाम था। हुमैरा बुलाया करते थे आप, हुमैरा या हुमैरा। हुमैरा का मतलब था कि सुर्ख गालों वाली, रुखसारों वाली, प्यारी गोरी चिट्टी, इस तरह के नाम से जो ना आप बुलाया करते थे। तो आप कहते थे हुमैरा, हुमैरा। और भी बहुत नाम रखे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहहारात के। ये जो ज़ैनब थी, अ, उनका नाम भी चेंज करके आपने जुवेरिया रखा था, जुवेरिया, अगर मुझे गलत नहीं हो रहा तो। लेकिन जुवेरिया जो नाम था उनका जुवेरिया नाम नहीं था, जुवेरिया नाम रखा है रसूलुल्लाह ने। अभी हमने पढ़ा था इस बारे में, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, मुझे अभी भूल गया कि वो क्या वाक़या था। तो लेकिन ये प्यार से बुलाना आपकी सुन्नत मुबारका है, तो हम अच्छे नाम रख सकते हैं और बुरे नाम नहीं बुलाने, ये कुरान में मना है। तो ये ज़हन में ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे जो हदीस पाक है इसमें आपने अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, तो साथ में इमाम नववी ने उनका नाम भी लिखा है कि अब्दुर्रहमान बिन सख्र उनका नाम था।
وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ وآلہ نہیں لکھا ہوتا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے، پتہ نہیں، میں خود بھی نہیں لکھتا رہا یہ کتنے سال، 10 سال پہلے تک تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا تھا، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے نا درود شریف ہم ساتھ لکھتے ہیں، اور یہ مشہور بھی یہی ہیں، احادیث میں بھی یہ لکھا ہوتا تھا ہم جب کتاب پڑھتے تھے۔ لیکن پھر کسی نے توجہ دلائی اس طرف کہ آپ والہ کو ساتھ رکھیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا مشورہ، اور ہمیں ہمیشہ محتاجی ہوتی ہے لوگوں کے مشورے کی۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہمارے والدین ہمارے مشورے کے جو ہے وہ محتاج نہیں ہیں، بلکہ آپ کے والدین بھی آپ کے مشوروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو بھی آپ جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ آپ کی داڑھی میں تنکا ہے، اس کو نکالے ذرا، یہ دیکھیں ذرا، یہ اس کو ذرا سیٹ کر دیں، کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ آپ جب کوئی آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا تو چاہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ نظر آئے، اچھا نظر آئے، اور اس کا کوئی تلفظ غلط ہے، ہو سکتا ہے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں لفظوں میں، ہم اکثر چیزیں غلط بول دیتے ہیں، چونکہ ہم نے اردو میں جو الفاظ ہے نا، اردو میں جو ہم بولتے ہیں، اردو اصل میں ہم نے عربی سے لی ہوئی ہے۔ اب عربی سے لیتے ہوئے جی، بیٹا کتنے جانا ہے؟ پونے 4 ہو گئے۔ یہ ابھی ہمارے نئے مہمان آج آپ کوئی آئے ہوئے ہیں، تو ان کو نام بھی انہیں صحیح نہیں لکھا ہوا، اور اس سے کیمرہ بھی آن ہو جاتا ہے، اور وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، بزرگ احباب ہمارے جو ہے نا ان کے ساتھ ہم نے خاص جو ہے نا اور یاد کر رکھنی ہے ہمیں۔ اچھا، یہ میں کیا کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ والدین ہمارے اساتذہ جس سے ہمیں محبت ہو نا، ہاں جس سے ہمیں محبت ہو، ہمیں اس کو مشورہ دینا چاہیے، اچھا مشورہ، وہ دل میں نہ چھپا کے رکھا کریں، ان کو بول دیا کریں، اور ادب کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بڑوں کو جب بھی آپ مشورہ دیا کریں تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مشورہ دیا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو پہلے سے، ہو شاید وہ کسی وجہ سے کیسے کہہ رہے ہو، تو وہ بھی، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ عربی سے ہم لیے نا، ہم نے اردو کے الفاظ لیے ہیں، تو بعض اوقات ہمارا تلفظ غلط ہو جاتا ہے، یہ عربی کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عربی، عربی زبان، اب عربی زبان نہیں ہے، عربی زبان ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، اب اپنے لیا ہوا ہے اردو میں، تو اردو میں تو ایسے ہی بولیں گے نا، تو اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، تو ہمیں کہنا چاہیے، بولنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ایک تو یہ بڑا ہے۔ تو وہ کسی نے کہا کہ وہ آلہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آلہ، پھر مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ میں نے خود سمجھنا چاہا چیز کو، تو پھر مجھے یہ بات واقعی دکھائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے کیا ہے کہ آپ نے، اللہ جل شانہ نے آپ کو کھلا اختیار دیا، ایک حکم دیا آپ کو، اور آپ کے جھولے میں ڈال دیا کہ یہ حکم ہے، اور یہ لے لیں، یہ آپ کی امت کے لیے، یہ ایسا میں نے آپ کو یہ حکم رکھا ہے، اور یہ اصول رکھ دیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں ہیں کہ آپ کو آپ کہیں گے کہ، اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، لیکن وہ خدا سے جدا نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے بالکل بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سے جدا ہیں، اللہ کے احکام جدا ہیں، رسول اللہ کے احکام جدا ہیں، بلکہ رسول اللہ نے ہی ہمیں اللہ کے احکام سکھائے ہیں، تو وہ اس میں استثناء دیتے ہیں صحابہ کرام کو ساتھ میں۔ تو میں نے بتایا نا کہ عبد الرحمن پیارا نام ہے، لیکن ساتھ میں ابو ہریرہ مشہور ہو گئے، ابو ہریرہ ہی لوگوں کو پتا ہے، تو یہ اب دیکھیں لوگ اعتراض تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں رسول اللہ کو اختیار حاصل ہے چیزوں کے بارے میں بتانے میں۔ تو جب رسول اللہ نے جب درود پاک کو واجب کر دیا مسلمانوں کے اوپر، تو رسول اللہ نے اس میں جب صحابہ نے پوچھا کہ کیسے درود، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ آل کو شامل کیا آپ نے، تو ہمیں رسول اللہ کی جو احکام ہے نا، اس پہ جو ان کی سنتیں ہیں یا ان کا حکم ہو تو اس کو ہمیں شامل رکھنا ہے، اس لیے ضرور وہ آل ہی لکھا کریں، تو یہاں پہ نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، تو یہاں پہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر میں بھی ایسے وہ آل ہی نہیں لکھا ہوتا، لیکن باقی سب کے ہاں میں دیکھتا ہوں تو سب وہ آل ہی ضرور لکھتے ہیں، اور درود شریف مکمل ہی یہاں سے ہوگا، میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، یہ بہت ضروری ہے چونکہ ہمارا ہم سب کا وظیفہ ہے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا رسول اللہ پہ بھی درود ہو جائے گا، اور ان کے آل پہ بھی ہو جائے گا، اور یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتے ہمیشہ آل رسول پہ دینا درود بھیجتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ بھیجا آپ نے درود بھیجا، تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں فرشتے۔ اور دوسری بات یہاں سے تب مکمل ہو جائے گی کہ آپ درود بھی بھیج رہے ہیں، صلات بھی، اور وسلمہ بھی کہہ رہے ہیں، تو سلام بھی آ گیا، دونوں آ گئے، تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، اس کے بعد اب یہ تو تھا ایک سند تھی، سند آپ کو سنائی ہے، درود پڑھ دیا رسول پاک پہ، ان کے ناموں کے ساتھ، یہ ضرور صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ہمیں کس نے خبر دی؟ رسول اللہ نے بتایا، لیکن قرآن مجید میں موجود ہے باقاعدہ، قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ صحابہ کرام سے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک لمحے کی بھی ایمان کی حالت میں نشست کی ہے، ان کی صحبت کی ہے، تو وہ
صحابی کہلاتا ہے تو وہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا ہو، اس صحابی کا، وہ شخص کا جو رسول اللہ سے ملاقات کی جس نے ایمان کی حالت میں، کیونکہ بعد میں پھر بہت سارے فتنے آ گئے صحابہ کرام کے درمیان بھی۔ اچھا، ایک تو ہم نے یہ کیا اور رسول اللہ کے ساتھ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، تو وہ تو ہو گیا۔ اب آتے ہیں متن حدیث تک کہ متن کیا ہے، ٹیکسٹ کیا ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ سند کے بعد تو یہاں لکھا ہوا ہے، سنیے گا ذرا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھیں، حدیث جب بھی آپ پڑھا کریں گے نا تو ساتھ میں کہا کریں کہ یہ اس کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ حضرت انس بن مالک حالانکہ رسول اللہ کے قریبی صحابہ کرام میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو بھی جو ہے جیسے ازواج مطہرات کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے نا، ایسے ہی حضرت انس بن مالک کو بھی پتہ ہے، چونکہ خادم تھے، گھر میں تھے، ساتھ میں تھے، اس لیے بہت ساری حدیث ہمیں وہ سناتے ہیں، اپنی والدہ سے بھی سناتے ہیں۔ تو وہ جب حدیث سنایا کرتے تھے تو کہتے تھے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یا جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں تو یہی پڑھوں گا جو لکھا ہوا ہے یا جو میں نے سنا ہے اپنے استاد سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، تو میں تو وہ بول رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹ باندھ دوں رسول اللہ پہ۔ تو آپ جو ہے ساتھ میں کہا کرتے تھے او کما قال، یا جیسے کہ انہوں نے فرمایا۔ تو ہمیں اردو میں طریقہ یہ ہوگا، ہم یہ کہا کریں گے کہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ یہ بات ہے۔ تو اس پہ کبھی بھی ڈٹے نہیں رہنا چاہیے بچوں کی، یہی الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اور طرح سے بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اب اس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا ينظر الى اجسامکم، وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں تین چیزیں ہیں، جسم، صورتیں اور دل۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتا یا صورتوں کو نہیں دیکھتا، یہ چیز کو سمجھنا بھی چاہیے ہمیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے نا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا جب بھی تم مسجد آیا کرو تو اپنی زینتیں بنا لیا کرو، یعنی اس لیے تو ہم ٹوپی پہنتے ہیں، یہ ٹوپی رسول اللہ کی سنت ہے، ساری زندگی کی سنت ہے، رسول اللہ نے کبھی بھی ننگے سر نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی بڑے لوگ تھے، جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ سب جو ہے وہ سر کو ڈھانپا کرتے تھے، چاہے مرد ہوں یا چاہے خواتین ہوں۔ خواتین کا تو سارا جسم ہی عورت ہے نا، وہ تو پردہ ہی پردہ ہے، لیکن مرد جو ہوں گے وہ بھی پردہ کریں گے، اور بہت دفعہ ہم اس پہ بات کر بھی چکے ہیں کہ خواتین، مردوں کا کیا پردہ ہے؟ مردوں کا پردہ تو یہی ہے کہ اپنے جو آپ کے ڈھیلے ہیں یہ آنکھوں کے، اس کو شٹر بند رکھا کریں، نیچے رکھا کریں، غیر نامحرم کو نہ دیکھا کریں آپ اس پہ۔ تو ایک تو یہ پردہ ہے، دوسرا میں جو بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ کیا کریں گے، وہ بھی ٹوپی لیا کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت خوبصورت ٹوپیوں کا ذکر ہے باقاعدہ سے آپ کے لباس کے باب میں، تو آپ کے کپڑوں کے بارے میں بھی ہے اور آپ کی ٹوپیوں کے بارے میں بھی باقاعدہ سے تذکرے ہیں۔ آپ کے بہت ساری ٹوپیاں ہیں، بہت ساری جن کے وہ کان ہوتے تھے جیسے ہم پہنتے ہیں کانوں کو گرم رکھنے کے لیے، تو وہ بھی ہیں۔ اور یہ جو ہیٹ ہوتے ہیں نا، انگریزی ہیٹ جو ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، تو یہ جو ایسے چجے والے ہوتے ہیں، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، یہ ٹوپی بھی ان کی تھی۔ آپ یہ دیکھیں طواف کر رہے تھے، اور یہ بہت سارے ٹوپیاں ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو سر کو ہمیشہ ڈھانپنا جو ہے نا، یہ سنت ہے، اور یہ صرف رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، یہودیوں کو دیکھیں نا اور عیسائیوں کو دیکھیں، تو ان کی جو یعنی 100 سال پہلے کی اگر آپ ان کی فوٹیجز دیکھیں نا، تو یہ سب اپنے سروں کو ڈھانپا کرتے تھے یہ سارے، کیونکہ پیغمبروں کی تعلیمات یہی تھی۔ یہ انہوں نے بعد میں تبدیلیاں کر کے آ گئے، مسلمان بھی ایسے کر رہے ہیں، اب سر کو ڈھانپنا ان کے لیے بڑی مصیبت بن گیا ہے نا، اب سر کو ڈھانپنا بڑا مشکل ہو گیا، فیشن نہیں رہا نا سر کو ڈھانپنے والا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فیشن تو بدل جائیں گے، تم نے اپنے ذمہ کیا لے کے جا رہے ہو 2025 میں؟ تم اپنی چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی، یہ جو اتنی سی قلیل مدت ہے، اس میں تم کیا فیشن بنا کے جا رہے ہو؟ فیشن وہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، فیشن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہوا ہے۔ یہ زمانوں کو نہ دیکھا کرے، اسی میں خوبصورتی پیدا کرے نا۔ لوگ حجاب کے ساتھ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ہماری خواتین جو کتنی خوبصورت لگتی ہیں، ہمارے مرد ٹوپی کے ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو اب مختلف ٹوپیاں ہیں، آپ سر کو جیسے بھی چاہیں لوگ جیسے بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن سر کو ڈھانپنا یہ ایک سنت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک صرف نیتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ آپ کے جسموں کے ایکشنز کو بھی دیکھتا ہے، باڈی لینگویج کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دلوں کو دیکھتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، یہی ہے نا۔
اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ آپ بدصورت ہیں یا خوبصورت ہیں، کیسے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی کو، اور یہ دیکھو نماز کے لیے پاکی، جسم کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان چیزوں کو، اس کو یعنی یہ میٹر کرتی ہے یہ چیزیں، بالکل ہے، یہ کنسرن ہے، یہ ساری چیزیں شرائط ہیں، شرائط باقاعدہ سے نماز پڑھنے کے، ایسا نہیں کہ ہر جگہ بس کھڑے ہو جاؤ جی، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لیا کرو، نہیں، قبلہ روح ہو کے پڑھنا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونے چاہیے۔ اب یہ سارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ جسم کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں کو بھی دیکھتا ہے، یعنی آپ کے باڈی لینگویج کا بھی ایک بہت اہم ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی صدقہ دے رہے ہیں یا کوئی آپ جو ہے کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جسم، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی زبان کیا ہے، وہ بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں صدقہ کے بارے میں بتا دیا، اصول بتا دیے دو، بڑے آسان طریقے سے، بہت خوبصورت دو چیزیں بتا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم نے جب صدقہ دے دو خیرات، تو دو کام نہیں کرنے، ایک ہے مننا، مننا کا مطلب ہے کہ احسان نہیں جتانا، کہ میں نے تمہیں دے دیا، تم تو ہمارے پیسوں پہ پلتے ہو، اور یہ تانا دینا مومن کا کام کبھی نہیں ہے، تانا دینا۔ تو یہ ہے کہ احسان نہیں جتلانا، وہ زبان سے ہی بندہ کرے گا نا، باڈی لینگویج سے ہی پتہ لگ جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عزا دینا، تکلیف دینا، اس کے بعد پیسے دے دیے ہیں لیکن یہ ہمارا کام کرنا، ذرا اپنے ساتھ یہ ذرا گند باہر لے جانا، یہ ہمارے گھر سے ایسے نہیں کرنا، من نہیں۔ تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو دیکھتا ہے، آپ کے چہروں کو دیکھتا ہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے صدقہ کرتے وقت یا کوئی نیک اعمال کرتے وقت، وہ بھی دیکھتا ہے، میٹر کرتا ہے۔ لیکن ایسے ہی ہوتا ہے، علماء کرام جب کوئی موضوع بناتے ہیں نا، کوئی بھی موضوع آپ بتا رہے، جیسے میں اولاد کے حقوق پہ بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ انٹرپٹ کر دینا اور یہ فوراً کہہ دینا کہ والدین کی بھی تو حقوق ہیں سر، وہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ جو باپ کی بد دعا لگتی ہے عرش تک جاتی ہے، وہ جو یہ، یعنی میں ابھی جس پہ زور دے رہا ہوں وہ بہت اہم بات ہے کہ اس کی طرف آؤ، آپ کے اس کو بھی سمجھو، میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ سمجھو، اسے نہیں کہ صرف والدین کے حقوق ہوں۔ تو آپ کسی چیز کو آپ جب ابھارتے ہیں نا، اس لیے رسول پاک سے جب بھی کسی صحابی نے پوچھا نا کہ کون سا عمل بہتر ہے، کون سا عمل افضل عمل ہے، تو آپ نے مختلف جوابات دیے ہیں، مختلف جوابات۔ آپ کبھی کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کرتے تھے آپ، اسی طرح علماء کرام بھی کرتے ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے باطنی احوال کی طرف رسول اللہ ہمیں توجہ ہماری دلا رہے ہیں، اور ہمارے قلب کا جو عمل ہے، یعنی کہ نیت اور جو ہمارا اخلاص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے تمہارے، اس لیے وہ میٹر کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کا مخالف کیا ہو سکتا ہے؟ ریاکاری ہو سکتی ہے نا، تمہارے دل سے، تمہارے دل میں احسان جتلانا ہوگا نا، آپ کوئی بڑا ہتھیار بنا رہے ہو دل میں کہ میں اس کو بتاؤں گا، پھر 1 سال کے بعد بتاؤں گا کہ دیکھو کیا کیا تھا ہم نے اس پہ، اور اس زمانے میں تو تمہیں تکلیف تھی تمہاری، تو وہ تکلیف میں ہم نے کیا کیا تھا۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں نا، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وقتی اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ میں نے اس کو پھر بعد میں بتانا ہے میں نے اس کو۔ تو ایسی چیزیں ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں، تو اخلاص نہیں ہوتا، آپ کا وہ عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، یاد رکھیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، ابھی میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، جو عمل آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو، بس یہ بات ہے، آخری بات یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام جو ہے نا، یہ ساری احادیث پڑھنے کے بعد نا، انہوں نے، علماء کرام نے کتابوں کے اوپر اپنا نام تک نہیں لکھا۔ وہ جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، یہ رابعہ بصری کا واقعہ، علماء کرام جو ہیں وہ کتابیں لکھتے، علم پھیلاتے، لیکن اپنا نام بھی ظاہر نہ کرتے تھے، ایسا شروع کر دیا، پھر لوگوں نے چوری کرنا شروع کر دیا کہ چلو یہ کتاب میں نے لکھی ہے، ابھی بھی یہ لوگ کرتے ہیں، شاعر، یہ جو شاعر ہوتے ہیں تو وہ اپنا نام نہ دے نا، غیر معروف چیز شعر ہو تو وہ اپنے نام کر لیتے ہیں، اپنا تخلص ڈال دیتے ہیں اس میں۔ ایسے ہی لوگ کتابوں کے ساتھ کرتے تھے، علمی کتابوں کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو ربیع بصری کا بڑا اچھا سا آپ سے بڑی اچھی مثال بتائی تھی آپ کو، کہ وہ جو پانی لے کے جا رہی ہے اور آگ لے کے جا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ میں جا کے جنت کو جلا دوں گی اور جا کے میں دوزخ کو بجھا دوں گی، تاکہ جو بھی عمل بندہ کرے وہ نہ اللہ کے جنت کے لیے کرے لالچ میں کرے، اور نہ ہی دوزخ کے ڈر سے کرے، وہ اللہ کے لیے کرے، بس اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اس درجے پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ تو یہ نیتوں کے بارے میں اس لیے توجہ سے اور بڑے نا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں علماء کرام کیا فرماتے ہیں، ملا علی قاری
ان کا نام یاد رکھیے، ملا علی قاری، یہ ہمارے حنفی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے شروحات لکھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نظر اعتباری سے تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے ہاں تمہاری خوبصورتی اور بدصورتی کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ وہ تمہارے اموال کی طرف نظر فرماتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک ان کی قلت ہو یا کثرت اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ وہ دلوں میں موجود یقین کو دیکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا نا، وہ یقین کا اور ایمان کا تو پتہ ہے نا آپ کو، وہ جو کیا نام ہے ان کا، امید کا اور یقین کا، افتخار ٹھاکر صاحب جو بتاتے ہیں کہ وہ جو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے وہ کو میں نے عرض کی تھی کہ میں نے مجھے جرمنی سے ایک آلہ منگوا دیں، یہ پنکچر لگوانے والا یا ہوا بھرنے والا، تو کہتے بعد میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آ گیا، میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں نے کہا کہ ہاں امید تو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھاکر تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں بڑا ڈرا، ساری رات میں جاگتا رہا، ساری رات جاگتا رہا، اور صبح جا کے میں نے توبہ کی۔ کہتے ہیں پھر صاحب نے مجھے کہا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پہ تو یقین ہونا چاہیے تمہیں، اللہ پہ یقین کرو۔ کہتے ہیں وہ یقین والی بات، اور صبح میں نے توبہ کی اور پھر وہ اسی ہفتے آ گیا، وہ سارے مشین بھی آ گئی وہ والی۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں موجود یقین کو دیکھتا ہے کہ تو واقعی اللہ پہ توکل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تمہیں یقین ہے نا کہ اللہ تمہیں دے گا نا تمہیں، اللہ تمہارا کوئی ساتھی، مددگار، کوئی ہمدرد پیدا کر دے گا کہ نہیں، یقین ہونا چاہیے تمہیں، ایمان ہونا چاہیے تمہارا۔ تو تمہارے یقین کو دیکھتا ہے، تمہارے صدق کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، اور اخلاق حسنہ کو دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس اخلاق سیئہ کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے ریا کا ارادہ بھی دیکھتا ہے، تمہارے شہرت کی لالچ کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے جو اقتدار کے حصول ہے، قوت کے حصول ہے، اس کے لیے تم کوئی نیک عمل کرتے ہو، اس کو بھی دیکھتا ہے تمہارے، تو تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے یعنی ان کی اچھی بری نیت کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے مطابق تمہیں ان اعمال کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی ہے کہ دیکھو، یہ جو اللہ پاک نظر کرتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یہ جو دیکھنا ہے نا، دیکھنا، آپ کا محب عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ محبت سے دیکھتا ہے، کسی کو دیکھنا وہ محبت کی علامت ہے، اور نہ دیکھنا، منہ پھیر لینا، یہ تو محاورے میں بھی اور اصطلاحی اور لغوی معنی میں بھی یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بے رخی ہے، بے رخی، اور یہ ہے جفا ہے، اور یہی محبت نہ کرنا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ نظر رکھنا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہم سب کو، اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، چھوٹی بڑی عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے رحمت کی، یہ ملا علی قاری نے فرمایا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تقوی صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ صرف کا لفظ ہمیں ایڈ کرنا چاہیے، جس کی میں نے تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا اس بارے میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ کیا، کس پہ اس کا فیصلہ ہوگا؟ نیتوں پہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، نیتوں پہ عمل کا دار و مدار ہوگا۔ اس لیے تمہارے دل میں اللہ کی عظمت، اس کا ڈر اور اس کی طرف توجہ ہونے سے جو کیفیت تمہاری پیدا ہوتی ہے، اس سے حاصل ہوتا ہے یہ تمہارا تقوی، یہ نیت، یہ ساری چیزیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور میں نے جو کہا نا کہ نظر کرنا یہ محبت کی علامت ہے، توجہ میں رکھو، اور یہ آج کل تو ٹیکسٹ کا آ گیا نا کہ کنیکشن میں رہو، آپ بھی، آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، یہ جو رابطہ ہے یہی محبت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، یعنی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ کو ہر لمحہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے بتایا بھی، وہ جو قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم آپ کا نگاہ اوپر بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں، اور پھر ہم ایسے ہی کریں گے جیسے اسی آیت میں فرما دیا کہ قبلے کی طرف آپ خانہ کعبہ کر دو، خانہ کعبہ بنا دو، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی خواہش ہے تو ادھر کر دیں منہ، اسی طرف تمہاری عبادت ہوگی۔ تو یہ یعنی اللہ پاک محبت سے دیکھتا ہے رسول کو، اس لیے بتایا کہ دیکھ رہا ہوں میں۔ تو آپ یہ بھی محبت کی علامت ہے، اگر آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں تو سمجھا کریں کہ اصل میں آپ کو ان سے محبت ہے، جس کا ذکر زیادہ کریں گے ٹھیک ہے، وہ بھی آپ سمجھیں کہ فوراً آپ کو اس کی محبت ہے۔ وہ ہٹلر تو یہ کہتا ہے، ہٹلر کہتا ہے کوئی مجھ سے محبت کرے یا مجھ سے نفرت کرے، دونوں صورتوں میں اس کے دماغ میں رہوں گا۔ تو ایک اور بھی درجہ ہوتا ہے ویسے، ایک التفات نہ کرنے کا، بے رخی کا، اور وہ درجہ سب سے خطرناک ہے۔ کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا پیار کرنے والا اس کے ساتھ وہ رویہ رکھے۔ یا تو یہ ہے نا کہ آپ کو
ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے محبت کر رہا ہے یا ایک بندہ آپ سے نفرت کر رہا ہے، ایک اس سے بھی اوپر درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے نہ نفرت کرے نہ ہی تم سے محبت کرے، چھوڑ دے بالکل آپ کو، یہ سب سے خطرناک درجہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں اگر کوئی گر جاتا ہے کسی عمل سے، کسی بات سے، تو پھر دوبارہ اٹھتا نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ بس ایک دفعہ گر گئے نا کسی کام سے، تو وہ نہیں دیکھتا کہ پچھلے 20 سال میں اس نے میرے ساتھ کیا مہربانی کی تھی اور کب کب وہ میرے کام آیا، کب کب میرے ساتھ دیا اس نے، کب کب اس کی ضرورت مجھے رہی ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور ایک ہی لمحے میں جو ہے اس کو زمین پہ لے آتا ہے عرش سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نا لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا-سا لچک پیدا کریں اپنے لہجے میں، اپنے برتاؤ میں لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بہرحال ایک اہم بات تھی اور بڑی پیاری حدیث پاک تھی، میں نے کہا کہ آپ کو آپ کے گوش گزار کر دوں میں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کی نیتیں کیا ہیں، تو آپ کو اسی سے ہی اٹھایا جائے گا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ حدیث بہت طویل ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ اس کی شرح میں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شہید کو بلائے گا، شہید سے کہے گا کہ تو نے جو ہے وہ تمہارا کیا عمل ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے شہادت دی، یعنی میں نے جو ہے وہ اپنی جان تک تمہارے لیے میں نے جو ہے وہ دے دی ہے۔ بلکہ میں یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، ایسے تو غلط ہو جائے گا سر۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک وہ جو راہ خدا میں قتل کیا گیا ہو، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اب دیکھیں طریقہ ذرا دیکھیے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا بتاؤ؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری رضا کے لیے جہاد کیا، حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت بہادر ہے، تو یہ بات دنیا میں کہہ لی گئی ہے، لوگوں نے کہہ دیا تم بہت بہادر ہو۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ دوسرا شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھے یہ علم عطا ہوا، اس کے بارے میں تیرا عمل کیسا رہا بتاؤ؟ علم حاصل کیا، عمل کیسا رہا؟ یا اللہ، وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ فرمائے گا، نہیں، تو نے جھوٹ بولا، جھوٹ کہا تم نے، بلکہ تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے۔ یہ بات دنیا میں کہہ دی گئی ہے، لوگوں نے کہہ دیا تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا قاری ہے، کہہ دیا۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ بچائے۔ تیسرا شخص، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان میں رکھے، جو حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت، مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن جو ہے کچھ لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا ان سے۔ ان میں سے ایک عابد ہوگا کہ عابد آئے گا اور عالم بھی ساتھ میں آئے گا، تو عابد کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت میں چلا جا، تو عابد کو جنت میں بھیج دے گا اور عالم سے کہے گا کہ تو یہاں کھڑا ہو جا، میں نے تجھے علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تجھے عذاب دوں، بلکہ تجھے علم اس لیے دیا کہ یہاں کھڑا ہو جا اور جس کو تو جانتا ہے اس کی شفاعت کر اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو عالم کھڑا ہو کے شفاعت کرے گا اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اور جو ان کے ساتھ رہے شاگردوں کی، وہ شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شامل رکھے اور ہم سب کو شامل رکھے کہ نہ کوئی حساب ہو ہمارے ساتھ، نہ ہی کوئی عذاب دیا جائے، تھوڑا بہت وہ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بلا حساب اور بلا عذاب سابق جنت میں داخل فرمائے، کسی کے صدقے، اپنے بچوں کے صدقے، اپنے جو ہے استاد کے صدقے، والدین کے صدقے، کسی شہید کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے، وہ تو سب کے لیے ہے نا، وہ تو چھتری ہے ہماری، وہ تو سب سے اوپر ہے نا پھر ان کی شفاعت کا۔ لیکن ہم اپنے اس عمل کے ساتھ رسول اللہ کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ یہی تو فکر لاحق تھی علامہ محمد اقبال کو، کہ جنہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھ سے نہ میرا اعمال نامہ مجھے نہ دکھانا قیامت کے دن، اور اگر دکھانا پڑ جائے نا تو رسول اللہ سے چھپائے رکھنا۔ اب دیکھیں، اللہ سے کہتے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر عمل دکھانا ہے تو رسول اللہ سے چھپا دینا، ٹھیک ہے؟ میں بڑا شرمندہ ہوں، میں جب یہ سوچتا ہوں تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں شرم سے، کہ رسول اللہ کو جب پتہ لگے گا میرے اعمال کا تو اس وقت کیا حال ہوگا، تو اس لیے مجھے چھپا دینا۔ تو یہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تک بات نہ جائے، بلکہ ہمیں کوئی بچہ لے ہی جائے اپنے ساتھ جنت میں اور وہاں ملاقات ہو
کہ ادھر جا کے ہم جو ہے نا جنتوں میں ساتھ ہوں اور جا کے ان کی خدمت میں ہوں اور صبح و شام انہیں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ان میں سے اللہ پاک ہمیں رکھے۔ یہاں پہ جو حدیث پاک ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ اللہ فرمائے گا کہ تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ کہیں فلاں عالم ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھایا کہ تو قاری لوگ کہے تجھے، تو وہ کہہ دیا گیا ہے۔ پھر اسے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا اور اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر یعنی ذلیل کر کے اس کو لے کے جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ نے بہت وسعت اور کثیر مال عطا کیا تھا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کوئی ایسا موقع نہ چھوڑا جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ کہ میرے رب، میں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت سخی ہے، بس دنیا میں کہہ لیا گیا ہے کہ تو بہت سخی ہے۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جا کے ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کمزور حدیث نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ تو اللہ پاک ہمیں ان تینوں سے بچائے، بلکہ ہمارا علم بھی اللہ کے لیے ہو، ہماری سخاوت بھی اللہ جل شانہ کے لیے ہو، اور ہماری شہادت بھی اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا کھانا پینا پلانا کھلانا یہ سب اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو پہنانا لوگوں کو سایہ دینا وہ سب اللہ کے لیے ہو، ہمارا کوئی بھی عمل حتیٰ کہ ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے تو ہے۔ اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک جملہ اپنے اس پہ لکھ لیں، آپ اپنے سائٹ جو اسٹڈی ٹیبل ہے اس کے اوپر لکھ لیں آپ کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بس ایک جملے میں لکھ لیں کہ اللہ کی رضا کا حصول، بس اتنا لکھ دیں کہ ہمارا ہر عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی ہم جو بھی مسلمان عمل کرتا ہے، یعنی والدین کا احترام ہے، ان کا ساتھ دینا، ساری زندگی وقف کر دینا والدین کے لیے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو وقف کر دیں کسی کی خاطر، اور بڑے سے بڑا عمل اور بڑے سے بڑی خواہش کو بھی ترک کر دیں والدین کی خاطر۔ تو یہ آپ والدین کی خاطر نہیں کر رہے، بلکہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہم جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں، سردی گرمی میں ان کا خیال رکھتے ہیں، اور زلزلہ بھی آ جائے تو بچوں کو پہلے اٹھاتے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کہاں سے ڈالی ہے؟ یہ ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، رسول اللہ نے بتایا ہے نا، یہ شفقت اللہ نے ڈالی ہوئی ہمارے دلوں میں۔ تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور ہے مسلمان کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ تو یہاں تین چیزیں بتا دی گئی ہیں، اور حدیثوں میں اور عمل آئے ہوئے ہیں، کھلانے کا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے، اور وہ اور ایسے احادیث ایسے الفاظ کے ساتھ ہیں کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو دل چیرا ہو جاتا ہے، دل چیر دیتی ہے وہ جو ہے نا، وہ جو اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور وہ جو باتیں ہوتی ہیں، تو بندہ بہت ڈر جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں اس میں چلے جائیں، ساری زندگی جو ہے نا وہ ساری ہی خراب ہو جائے، ساری زندگی فالتو میں چلی جائے۔ تو ایسا بندہ ڈر جاتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی قبول نہ ہو، وہ تمہارے عمل جو تمہارے دلوں کا عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ تو کھوٹ نہیں ہونی چاہیے ہمارے کسی بھی عمل میں۔ اللہ اکبر۔ چلو یہ بڑی اہم باتیں تھی، اور بہت ساری جو ہے نا اس میں علماء کرام نے اولیاء اللہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور اگر آپ کو اس کو پورا پڑھنا ہو نا تو یہ دیکھو اخلاص دو چیزیں، نیتوں کو دیکھتا ہے نا، تو نیت دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور یہ نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بندوں کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں لوگ کہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں، یا اللہ کے لیے جو کام ہونا چاہیے تھا تم نے اس کو غیر کے لیے کیا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ جو ریاکاری ہے، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، کہ آپ نے اللہ کے لیے جو عمل کرنا تھا تم نے لوگوں کے لیے کیا، بے وقوف ہو تم۔ اور ایسے لوگ جو کہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں دیتے، جو کسی قابل ہی نہیں ہے اس کو، ان کو سکھانے کا دکھانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتی، وہ گھٹیا، یعنی کیا کیا تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے کوئی تمہیں؟ تم نے اتنا بڑا کام کیا وہ کسی ایک بندے کی خاطر کیا، کتنی بڑی بے وقوفی کی تم نے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ پاک اس کو کیسے قبول کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے پڑھنا ہو اس بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، یا پھر
یہ اخلاص کے بارے میں، تو امام غزالی نے جو کتاب لکھی ہے نا احیاء العلوم، وہ پڑھنے والے کتاب ہے۔ ہر عمل جو مسلمانوں کا ہے، امام غزالی حجت الاسلام ہے، وہ جو کتاب لکھی ہے وہ انسان کو بہترین مسلمان بنانے کے لیے لکھی ہے۔ تو اس میں آپ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم بات تھی، میں نے کہا چلو یہ ہم اس حدیث کے تحت اس کو پڑھ لیں، اور اس میں کیا کوئی بات آ سکتی ہے، اور بہت ساری اس میں ہماری نیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو بات سمجھ آ گئی ہے نا وہ بہت اہم تھی۔ یہ دوسرے حدیث باب میں پڑھتا ہوں مختصراً، یہ بہت طویل کر دیا میں نے اس مضمون کو، یہ میں مختصر پڑھنا چاہ رہا تھا۔ یہ 8ویں نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری، جس کو ابو موسیٰ اشعری کے نام سے بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ قاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ سب کو پتہ ہے اس حوالے سے، اور ان کے بڑے مشہور ہیں یہ صحابی ابو موسیٰ اشعری، اور رسول اللہ ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، ان کو، اور آپ نے خوشخبری سنائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کا جو ہے جو ساز تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ساز عطا کیے تھے، جو ان کو راگ عطا کیے تھے، جو ان کو مزامیر عطا کیے تھے، اس میں سے ایک تمہیں دیا گیا ہے۔ تو وہ کیا ہے مزامیر، کیا چیز ہوتے ہیں، پھر اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں، لیکن یہ ہے وہ ابو موسیٰ اشعری۔ تو ان کے بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، عن الرجل، ایک شخص کے بارے میں، یقاتل شجاعتاً، کہ وہ لڑتا ہے شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ویقاتل حمیئتاً، اور ایک بندہ جو ہے وہ حمیت، قومی غیرت جو حمیت ہوتی ہے، کہ میری قوم ہے، میرے بچوں ہیں، میری اولاد کے، تو وہ اس حمیت میں لڑتا ہے۔ ویقاتل رعاءً، اور ایک بندہ جو ہے وہ ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، غرض سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جہاد کر رہے تھے وہ سارے۔ تو ای ذالک فی سبیل اللہ، تو اس میں سے کون سا اللہ کی راہ میں ہے؟ تین ہے، بہادری کے لیے، حمیت کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، تو وہ شخص اللہ کی راہ میں ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام، اس کا کلمہ بلند ہو، جو اس لیے لڑے گا نا وہی بندہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور یہ 8ویں نمبر حدیث پاک ہے ریاض الصالحین کی، جو ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وہاں پر آپ کا مائک کھل گیا، کیا وجہ ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ ابو موسیٰ، نہیں سر، میرا مائک کھلا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ ہے جی، اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی، ان کا نام یاد رکھیے، ٹھیک ہے، بدر الدین عینی۔ ویسے عینی تو ہمارے ہاں یہاں پہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نا، عینی، قرۃ العین جس کا نام ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ عینی اس کو بلاتے ہیں ہم لوگ نا، یہ مشہور ہے پاکستان میں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ویسے بھی اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ نا، جو لڑکیاں ہیں نا، ان کے ناموں کے ساتھ قرۃ العین لکھا کریں، یعنی عائشہ ہے جس کا نام، اب عائشہ کے ساتھ لکھا کریں، عائشہ قرۃ العین، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ساتھ میں لکھا کریں عائشہ قرۃ العین، آمنہ قرۃ العین، کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ناموں کے ساتھ لکھا کریں۔ تو اسی طرح یہ عینی، اب ان کا نام ہے عینی، عینی کا مطلب ہوتا ہے میری آنکھیں، عینی کا مطلب ہوگا میری آنکھیں، میری نگاہیں، تو ان کا نام ہے، یہ نام یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ہمارے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ کیوں خاص نام ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ حنفی ہیں، یعنی جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے نا، اس میں ان کے دلائل، یعنی جب بھی آپ کوئی چیز نماز پڑھتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، اس میں آپ جب احکام کو نکالتے ہیں تو وہ کہاں سے ہم نے لیے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ اس بات پہ ہے، تو کہاں سے لیے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں۔ ان کی کتابیں بہت ساری مشہور ہیں، العنایہ بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، اور ان کی شرح انہوں نے لکھی ہے بخاری شریف کی۔ بخاری شریف میں جو احکام، جو احادیث بیان ہوئی ہے نا، تو لوگ اس کو دیکھ کے حناف جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ رفع دین بھی یہاں لکھا ہوا ہے، بخاری صحیح کتاب ہے، یہاں پہ تو فقہی مسائل کو لوگ نکال نہیں سکتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بخاری کو پڑھ لیا تو یہ شاید کافی ہے، اور یہ شاید حدیث پڑھ لی تو یہ کافی ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ ہیں،
تو وہ لوگ ایک عمل کو دیکھ کر چلے گئے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے، اور کسی کی تھوڑی زندگی، کسی کی زیادہ زندگی، کسی نے شروع میں پایا، کسی نے آخر میں پایا، تو وہ اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام جو بعد میں آئے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، اور پھر یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، یہ لوگ آئے ہیں، اور امام اعظم تو خود بھی جو ہے وہ تابعی ہیں، صحابہ کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں صحابہ کے، تو وہ آپ کو بتائیں گے، دین کی ٹوٹلٹی بتائیں گے کہ قرآن اور حدیث کو سب کو ملا کے، سنتوں کو ملا کے، مدینہ والوں کا عمل، مکہ والوں کا عمل وہ دکھا کے پھر آپ کو وہ ایک حکم دیتے ہیں۔ تو یہ پھر آپ کو جو ہے بدرالدین عینی جو ہے، یہ بخاری شریف کی شرح میں آپ کو یہ چیزیں ساری بتاتے ہیں۔ ان کی شرح کا نام ہے عمدۃ القاری۔ اچھا جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اچھی نیت سے اعمال بھی اچھے بنتے ہیں۔ یہ کلمت اللہ سے مراد اسلام کی دعوت دینا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کے لیے لڑنا ہے، چاہے وہ لڑنے کے لیے نکلے یا چاہے اس کو پھیلانے کے لیے دعوت کی غرض سے نکلے۔ عالم کوئی بھی سفر کرتا ہے تو وہ اگر اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو، تو وہ جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ ہے۔ اسی طرح کوئی شاگرد بھی اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور بھی اللہ رسول اللہ نے بہت سارے بتایا کہ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے، بہت سارے مطالب۔ یہ ایک حدیث ہے نا، تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے نا، جو بندہ بھی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلے گا وہ اللہ کی راہ میں ہوگا، اور وہ اگر فوت ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ تو اس میں سارے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف تلوار والے ہیں، وہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے کہ تلوار سے کفار کے خلاف لڑتے ہوئے کوئی بندہ شہید ہو جائے، اپنی جان دے دے، تو وہ تو سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد اور بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ غازی بن کے لوٹ آئے، لڑ رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے طالب علم بھی ہے، علماء بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہے کہ نیک اعمال اچھی نیت سے ہی نیک بنتے ہیں۔ اب کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں نا، تو وہ کیا ہوگا، وہ نیت سے ہی ہوگا، اس کا دار و مدار اسی پہ ہوگا، اسی طرح قبول کیا جائے گا۔ تو انہوں نے بہت تفصیل سے چیزیں ساری بتائی ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی۔ ہم، بڑی بڑی افسوس کی بات ہے باقی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غیرت کھاتے ہیں نا اپنے خاندان کے لیے، برادری کے لیے، ہم جو ہے نا وہ بڑی غیرت کھاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس غیرت کی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہم غیرت کریں، اور نہ ہی سوچتے ہیں اس بارے میں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے یار، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی آگ جو ہوگی وہ ہمیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی، ہمارے بچوں کو بھی لے لے گی۔ تو یہ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ تو برادری کو لے کے چلنا، یہ بہت بعض اوقات دیکھنا ہوگا آپ کو کہ کیا برادری آپ کی اسلامی قوانین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھنی ہونے قابل ہوتی ہیں۔ لیکن نہیں، یہاں ووٹ بھی دیں گے نا، اب اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو ووٹ بھی برادری کے نقطۂ نظر سے دیتا ہے۔ کتنی بے وقوفی ہے ہماری کہ ایسے دیکھتے ہیں کہ یار برادری والے کیا کس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو سارے مل کے ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں منع ہے ہمارے، ہم بار بار اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ تو چلیں، اچھا جی، تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ امام غزالی نے بھی یہی فرمایا کہ نیت کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا۔ عمل آپ کا نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، لوگ آپ کو حاجی حاجی کہتے رہیں گے، اور آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو پمپ کرتے رہیں گے، تو آپ حاجی حاجی بننے اور وہ لسٹ بنا رہے ہیں کہ میں نے اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، اتنی تکلیف آپ نے سہی ہے، لیکن اس کا حکم بدل جائے گا۔ وہ آپ سے حج نہیں آپ سے لیا جائے گا، بلکہ وہ تو ریاکاری میں چلا جائے گا، عمل اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وبال بن جائے۔ آپ نے علم حاصل کیا کہ اللہ تک پہنچوں گا، رسول تک پہنچوں گا، اور اپنے آپ کو کامیاب کروں گا دنیا اور آخرت میں، لیکن وہ آپ نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے حاصل کیا، ٹھیک ہے، اور مسئلے لوگوں کو سمجھاتے پھر رہے ہو ایسے ہی بغیر اس کو چیزوں کو سمجھے، تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ ایک علم وہ ہے جو تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے، ایک علم وہ ہے جو تمہارے اوپر ہے، یہ تمہارے اوپر آئے گا، حجت بنے گی، دلیل بنے گی کہ تجھے پتا تھا اور تو نے عمل نہیں کیا اور تو نے اس کے برخلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے اس سے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ احکام بدل جائیں گے نیت کے ساتھ۔ تو اب اگر آپ نے دیکھو، ایک آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایک کنواں بنا دیا راستے میں کہ یار لوگ آئیں گے یہاں سے پانی پئیں گے، اور دوسرا بندہ آ کے اس کنویں کو بھر دے کہ یہاں کوئی گر نہ جائے، کوئی جانور نہ گر جائے، کوئی انسان نہ گر جائے اس میں، تو دونوں کو اپنے عمل کے حساب سے جو ہے وہ ملے گا آخرت میں، اس کا اجر ملے گا، دونوں کو ملے گا، چونکہ نیت دونوں کی صاف تھی، دونوں کی ٹھیک تھی۔ تو دیکھنا چاہیے چیزوں کو، اور نیتوں کو جو ہے ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔
تو یہ باتیں بھی ساری آپ کو امام غزالی کی جو کتاب ہے نا احیاء العلوم، اس میں آپ کو تفصیل سے مل جائیں گی۔ ویسے یہ حدیث بھی جو ہے اس کے لیے بڑی خوبصورت ہے، اور چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے ہمیں شروحات کے روشنی میں۔ تو یہ کیوں انہیں بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اب اس کی بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ نبی جو حدیث ہے نا، حدیث نمبر 9، اس کو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کسی اور دن پڑھ لیں گے۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں، 2 حدیثوں کا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی نا اس ہفتے میں نا کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک تو کل کوشش کروں گا، یا کل یا پرسوں انشاءاللہ، کہ ہم لوگ ایک سیشن کریں گے، اس میں ہم لوگ یہ جو ابھی اعتکاف آ رہا ہے، اعتکاف کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے فضیلت اور مسائل کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم فطرانے کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد عید کے جو مسائل ہیں، عید کے رات اور عید کا دن کیسے گزارا جائے اسلامی طریقے سے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم جو عید کے بعد شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں نفلی، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، مختصراً سوال جواب کی طرح جناب۔ تو آپ بھی اپنے سوالات ذہن میں رکھیے گا، آپ کر بھی سکتے ہیں، گروپ میں بھیج دیں کہ کیا کیا سوالات آپ کے ذہن میں اس حوالے سے، چاروں کے حوالے سے آ سکتے ہیں، وہ بھی لکھیے، اور میں بھی آپ کے لیے سوالات تیار کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ وہ سارے سوالات میں کور کر لوں گا، چونکہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں نا، تو وہ سارے جمع ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، تو وہ سارے جو ہے کوشش کروں گا میں، چونکہ میں جب جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہوں نا، تو وہ بھی میں ایک ہی موضوع کو نہیں لے کے چلتا، بلکہ میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں سوالات اور جوابات جو ہے نا، وہ اس کے جوابات، میں ایسا کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں تو وہ صرف وہ جو لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے، اساتذہ نے بیان کیا ہوا ہے آلریڈی، یا پھر جو ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں یا فتح وجات ہیں، وہاں سے سوال اٹھا اٹھا کے جو ہے نا، اس کے جوابات آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ میں صرف ناقل ہوں، نقل کرنے والا ہوں علماء کرام کی، اور جو انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے میں اپنا ٹائم اور یہ ساری جو ہے محنت کرتا ہوں، اور اس میں کوئی اپنا میرا ذاتی کچھ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ میں سارے سوالات جو لوگوں نے ان سے کیے ہوئے ہیں علماء کرام سے، ہمارے اساتذہ سے، وہ سارے جمع کر کے آپ کو بتاؤں میں اس حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے سوالات کو لکھیں، ضرور لکھیں، اور اس کو میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ آخری 10 راتیں، یہ جو آخری 10 دن ہے نا، آخری 10 دن، اس دفعہ شاید 29 ہوں، چونکہ چاند اس وقت بہت بڑا تھا، تو شاید 29 کا مہینہ ہو، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو آخری ہمارے 9 دن ہیں یا 10 دن ہیں، اس کی فضیلت بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ضرور، یہ بہت اہم ہے، بالکل اچھا کیا آپ نے، کیونکہ اس کی خاص اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک سیشن ہمارا ہونے جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے مہمان ہم لوگوں نے بلائے ہیں، سارے ہی اپنی جگہ پر بہت اعلیٰ ہیں، سارے ہی، ان سب کا اخلاص ہے، سب کا علم ہے، سب کے پاس ڈگریز ہیں، اور بڑے بڑی یونیورسٹیز میں نے آپ کو جو اب تک میں نے آپ کو اس پورے سال میں جو میں مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ ان کے ذرا ٹائٹلز دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں کہاں پروفیسر ہیں، اور کہاں کہاں کے ڈائریکٹر ہیں، کون سے کہاں پہ ڈین ہیں، وہ اپنے اپنے ادارے میں کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اپنے وسعت کے مطابق، اپنے بست کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں طارق اعجاز صاحب کا نمایاں نام ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ طارق اعجاز صاحب جو ہے ایئر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور وہ بہت قابل آدمی ہے۔ ٹی وی پر اس وقت ان کے بہت سارے چینلز پہ نا ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں مسلسل، ٹی وی پہ آ رہے ہیں۔ رمضان میں ان کا اسپیشلی ہوتا ہے، انگلش میں الگ ہوتا ہے ان کا، صرف انگلش میں ہوتا ہے، وہ الگ سے ایک ان کا سیشن چل رہا ہوتا ہے، اور اردو والا الگ چل رہا ہے ان کا، صبح و شام ان کے کلپس وغیرہ چلتے ہیں پورے ٹی وی پہ۔ تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی کل یا پرسوں ترسوں انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، اور ان کے ساتھ جو ابھی جو موضوع، اصل میں جو موضوع چنتا ہوں وہ آپ کے لوگوں کے کہنے پہ ہی رکھتا ہوں، میری اپنی سوچ اس میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی زیادہ ان کی ہوتی ہیں، تو اس پہ رکھا ہے کہ اولاد کی تربیت اسلام اور سائنس کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں یہ خاص رکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے مشکل ٹاسک جو اس وقت ہمیں دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیشن ہونے جا رہا ہے، اس کو آمنہ مہپارہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ صحیح ہے نا، یہ ٹاپک اچھا ہے ان کے لیے، یہ والا ڈاکٹر صاحب کے لیے، یہ دوسرا تو میں خود لوں گا، یہ سوال جواب کا۔ جی سر، جی سر، بہت اچھا ہے، بہت جی اچھا ہے، اور سر، آج اچھا کی ٹاپک بالکل ہے۔ سر، ہاں بالکل، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بہت اہم ہے، یہ پیرنٹنگ کا بہت مشکل کام ہے۔ ایک اور 2 مسئلے بھی ہیں میرے ذہن میں، وہ بینکنگ کے حوالے سے جو ہے نا، ہم ایک سیشن کریں گے، لیکن میں اس پہ ذرا ایگری کر رہا ہوں، 2-3 بندے آ جائیں تو ہم ذرا بات کر سکیں اور بھی زیادہ، تو وہ میرے ذہن میں ہے۔ قیامت کے نشانیوں کے اوپر ہمارا ایک سیشن باقی ہے، وہ پتہ نہیں کس کو میں، یعنی کون آئے گا، کس سے کراؤں گا، میں سوچتا ہوں اس بارے میں، کیونکہ بہت اہم ہے وہ قیامت کی وہ نشانیاں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور بھی 1-2 ٹاپکس ہیں ذہن میں انشاءاللہ، لیکن چلیں کہ اس ہفتے میں یہ کوشش کریں گے اس حوالے سے۔
تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ کہ آپ آتے ہیں اور جو ہے نا وقت دیتے ہیں اور سنتے ہیں توجہ کے ساتھ۔ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دیا کریں، گروپوں میں لنک کو شیئر کر دیا کریں۔ آپ کوئی آئے نہ آئے آپ چھوڑ دیا کریں، بتا دیا کریں ان کو، تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہی حصہ ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، بس وہ جو لوگ دے رہے ہیں، فیس دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے چل رہا ہے ہمارا کام، تو وہ ہم کچھ سے کچھ لیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بس ان کو دعوت دیں اور ان سے کہیں آپ شرکت کریں، صرف آ کے اللہ رسول کا کلام سنیں اور اس کو سمجھیں، اور کوئی ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کیا کریں، گروپوں میں ان کو شامل کریں، اور سوال ان کا کوئی ہو تو ان کو جو ہے وہ ضرور بتایا کریں، ان کو طریقے بھی سکھایا کریں کہ کیسے آنا ہے۔ مائک کو آپ نے بند رکھنا ہوتا ہے، ہمیشہ مائک کو بند رکھا کریں، اور میں نے ویسے سارے بند کیے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، لیکن پھر بھی کوئی کھول دیتا ہے فوراً۔ کیمرے اپنے بند رکھا کریں، ضرورت نہیں، اکثر خواتین ہی ہے میرے خیال میں، تو یہ میں نے کیمرہ پہلی دفعہ کھولا ہے اس رمضان کے لیے، میں نے کھولا ہے، وہ کسی وجہ سے کھولا ہے، تو ورنہ تو ہمارا کیمرہ بند رہتا ہے جب بھی ہم تفسیر ہم نے پڑھی ہے، عربک پڑھتے رہے ہم لوگ، ہم کیمرہ بند ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ویسے کھول دیا، تو آپ لوگوں کا کوئی کسی کا کیمرہ آن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو منع بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اس سے ویسے بنڈر آئے گا، سگنل کے جو ہے سگنل ڈراپ ہوں گے آپ کے۔ تو چلیں، سلامت رہیں آپ احباب، آپ سب کو بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری یہ جو محفل ہے قبول فرمائے، اور ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے اپنی شان کے لائق، اور ہمارے نمازوں کو، ذکر اذکار کو، تلاوت قرآن کو، اور ہمارے صدقات کو، جو بھی ہم کسی کو کھلاتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہی کھلاتے ہیں، اور جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ اس کی توفیق سے کرتے ہیں، اور اس کا شکر بھی جو ادا کر رہے ہیں وہ بھی اس کی توفیق سے کر رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی توفیق سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہی یہ ہمارے اوپر احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے ہی قبول فرمائے ہماری طرف سے، اور اس میں اخلاص اگر کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنی رحمت ڈال کے اس کو پورا فرمائے، اور اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بے گناہ قیدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھڑائے قید سے، چاہے وہ ظاہری قید ہو یا چاہے وہ باطنی قید ہو، اور مسائل کی قید ہو، اللہ تعالیٰ سب کو مسائل سے نکالے، مشکلوں سے نکالے۔ اللہ ہمارا حامی ہو، اللہ ہمارا ناصر ہو، اللہ ہمارا حافظ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہ میں رکھے ہمیشہ، اللہ ہمارا ناظر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اس کلمے پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔